शौक़ ते रुक जो रफ़ीको इर्तका रुक जे नथी ज़िंदगीअ जे अॻों जुस्तजू थकजे नथी साथियो संदरा बधो हलंदा हलो वधंदा हलो पाण छो बीही रहूं दुनिया कॾहिं बीहे नथी शौक़ ते रुक जो रफ़ीको इर्तका रुकजे नथी ज़िंदगीअ जे अॻों जुस्तजू थकजे नथी। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों और सूबाई पुलिस के माबैन अक्सर फूट पड़ते हैं हदूद के तनाज़ात। जब तनाज़ा हल होगा तफ्तीश तब शुरू होगी। इसी तनाज़े के गिर्द घूमती है ये कहानी। कहाँ है शब्बीर अहमद कंबरानी? शब्बीर अहमद कंबरानी पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ करने की लगन रखने वाला नौजवान मुसन्निफ, एक शायर, एक लिखारी। मगर 4 महीने से वो है कहां? सिंध का जिला घोटकी, यहां जुर्म ने फैला रखे हैं अपने पर कानून, इंसाफ और मुकदमे। चंद ही महीनों में अगवा होने वाले 9 अफराद को बाजियाब नहीं करा सके। किस्सा क्या है? चंद ही महीनों में अगवा होने वाले उन 9 अफराद में शामिल है ये नौजवान। शौक़ थे रुक जाओ रफ़ीको इर्तिका रुकजे नथी ज़िंदगी जी आरज़ू जुस्तजू थकजे नथी साथियो संदरा बधो हलंदा हलो वधंदा हलो पाण छो बीजी रहूं दुनिया जॾहिं बीजे नथी। पैगाम खुशहाली के नाम से शब्बीर अहमद कंबरानी ने लिखी एक भरपूर किताब। उसने मुलाकात की पाकिस्तान के नामवर सियासतदानों से और पूछा कि तरक्की कैसे मुमकिन है। ये जो किताब छपवाना चाह रहे थे वो थी पैगाम खुशहाली, मतलब कि एक नीचे से आदमी ऊपर किस तरह आए। तो वो उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल फिगर्स की इंटरव्यूज़ थे और उसमें मतलब जो सियासतदान या पार्लियामेंटेरियंस हैं उन सब के पाकिस्तान के तकरीबन सब इन मिनिस्टर्स के या जो वज़ीर-ए-आज़म समेत सब के इंटरव्यूज़ थे। ज़ाती राय थी उन्हों की इस किताब में शामिल थी। और नौजवान के अंदर तरक्की का जज्बा जगाने के लिए लिखी मुमकिन। मगर कहां है ये खुशहाली और तरक्की का जज्बा रखने वाला लिखारी? शब्बीर अहमद कंबरानी के साथ क्या हुआ? जिला घोटकी की तहसील उबाड़ो, ये है शब्बीर अहमद कंबरानी का घर। बीवी और 4 बच्चों के साथ रहने वाला तरक्की का मतवाला नौजवान शब्बीर अहमद हंसी खुशी रह रहा था इस घर में। मगर अब वो कहां है? क्या उसे किसी ने अगवा कर लिया है? क्यों 4 महीने से उसकी कोई खबर नहीं मिली? उसके साथ क्या हुआ? शब्बीर अहमद ने अपनी किताब इस्लामाबाद के एक पब्लिशर को छपने के लिए दी। ये है वो किताब जिसके लिए वो रात दिन एक कर रहा था। ये किताब छपकर उसके हमवतन नौजवानों के हाथों में पहुंचे, यही थी उसकी ख्वाहिश। तो हमारी कोशिश है पूरे पाकिस्तान की कौम को मायूसी से निकाल कर कामयाबी, खुशहाली, तरक्की की तरफ ले आना है और उनको ये बताना है कि जी सब कुछ मुमकिन है, खुशहाली तरक्की आ सकती है, किस्मत वगैरह के आते पर न रहें। हम पाकिस्तान को अजीम तरीन मुल्क बना सकते हैं। एक ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, हम एक दूसरे के लिए जो है बेहतरी सोचें और हम इरादा अटल करें तो कोई काम मुश्किल नहीं। पब्लिशर से सारे मामला तय करने के बाद उसने वापसी की राह ली। उसे अपने घर
گھوٹکی کی تحصیل اباڑو پہنچنا تھا۔ شبیر کے ساتھ تھا اس کا ڈرائیور۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا، 2 ستمبر 2010۔ شبیر احمد کمبرانی اپنے شہر جانے کے لیے اسلام آباد سے سفر پر روانہ ہوا۔ سارا سفر خیریت سے گزر رہا تھا۔ اسی دوران اس کے بھتیجے احسان کمبرانی نے اسے موبائل پر فون کیا۔ السلام علیکم بابا، کیا حال ہے؟ آپ کہاں پر پہنچے ہیں؟ ملتان؟ اچھا، مظفر گڑھ کراس کر رہے ہیں ابھی؟ تو کل انشاءاللہ مطلب روزے کے ٹائم پہنچ جائیں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ ٹھیک ہے اوکے۔ صبح سحری کے وقت تک شبیر احمد کو اپنے گھر پہنچ جانا تھا۔ شبیر کا ڈرائیور بھی فون پر اپنے گھر رابطہ کرتا رہا۔ شبیر ملتان کی حدود کراس کر رہا تھا۔ اس کا اپنے بھتیجے سے رابطہ تھا اور اس کے ڈرائیور کا اپنے گھر سے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ملتان کراس کرنے کے بعد جب شبیر سے رابطہ کیا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ رابطہ کیا گیا، مگر شبیر کا فون بند تھا۔ نمبر بند ملنے پر احسان کمبرانی نے باقی گھر والوں کو آگاہ کیا کہ شبیر سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد شبیر کے گھر والوں کا رابطہ اس سے دوبارہ نہ ہو سکا۔ شبیر کمبرانی گھر نہ پہنچ سکا۔ اس کا ڈرائیور بھی تھا اس کے ساتھ۔ شبیر کے گھر والے پریشانی کے عالم میں پہنچ گئے پولیس اسٹیشن، مگر اس وقت انہیں ایک حیران کن جواب دیا گیا۔ یہ معاملہ پنجاب پولیس کا ہے، یہ ان کی حدود میں ہوا ہے۔ یہ تو صاف ظاہر بات ہے نا، یہ ان کا مسئلہ ہی پنجاب میں ہوا ہے، تو وہ پنجاب والے ہیں نا، وہ ان کی فیور کریں، وہ ڈھونڈیں، جان بین کریں کہاں ہوا ہے۔ شبیر کے پریشان حال گھر والے پہنچے ملتان، اور ملتان پولیس کا جواب تھا کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے، کیونکہ شبیر سندھ سے تعلق رکھتا ہے اور یہ واقعہ بھی سندھ میں ہوا۔ اگر وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سندھ میں ہوا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو ہم تو بس کیا کریں، ہم پریشان ہیں، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اللہ تو وارث ہے، بہرحال کوئی وارث نہیں ہے۔ شبیر احمد کہاں تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے اغوا کر لیا گیا تھا یا اس کی گاڑی کسی حادثے کی نظر ہو گئی تھی۔ صوبائی پولیس کی حدود کا تنازع بہت جلد ایک ڈرامہ بننے والا تھا۔ پھر شبیر کے گھر والوں نے ڈی پی او ملتان سے رابطہ کیا۔ ملتان ڈی پی او سے بھی رابطہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ سندھ کا مسئلہ ہے، یہ سندھ کی حدود میں مسئلہ ہوا ہے، تو اس لیے ہم آپ کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ پولیس نے کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا، اور دونوں مطلب اس کی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مطلب کوئی بھی کسی قسم کی پولیس نے مدد نہیں کی۔ ایک شاعر، ملکی ترقی کی خواہش رکھنے والا، امن کا متوالا مصنف، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ کسی سیاسی اقدام کی بھینٹ چڑھ گیا تھا؟ مگر ایک مصنف کی سیاست سے کیا تعلق داری ہو سکتی ہے؟ وہ تو لفظوں سے کھیلنے والا ایک لکھاری تھا۔ گھوٹکی کا ضلعی پولیس اسٹیشن بھی شبیر کے اہل خانہ کو بے یار و مددگار چھوڑ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے گمشدہ ہونے کی ایف آئی آر تک درج نہ کی گئی۔ ادھر سندھ میں ہوتا تو ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار تھے، یہ تو واقعہ سندھ میں ہوا ہی نہیں ہے نا، تو ہم پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ساری صورتحال میں صوبائی پولیس اسٹیشنوں کے چکر لگاتے اور ضلعی پولیس افسروں کی منت کرتے شبیر کے گھر والے تھک گئے۔ اس کی کتابیں اٹھا کر مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو گئے اس کے 4 بچے۔ یا اللہ مدد بدل دے گھر پہ۔ سندھ اور پنجاب کی اخبارات نے حکومت اور قانون کی توجہ اس نوجوان مصنف اور شاعر کی جانب دلائی، مگر بے سود۔ شبیر کمبرانی واپس نہیں آیا۔
آخر کار پولیس کے رویے سے تنگ شبیر قمبرانی کے ورثا نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھوٹ کی سیشن کورٹ نے حکم دیا کہ شبیر کی گمشدگی کی درج کی جائے FIR اور اس کے بارے میں فوری طور پر فراہم کی جائے اطلاع۔ کورٹ کے حکم پر FIR درج کر لی گئی، مگر حیرت انگیز طور پر تھوڑی ہی دیر میں FIR کینسل کر دی گئی۔ شبیر کے گھر والوں کی امید دم توڑ چکی تھی۔ یہ ہے کینسل کی جانے والی FIR۔ شبیر احمد قمبرانی زندہ ہے یا مر گیا، کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس کے لیے کسی نے تاوان کا مطالبہ نہیں کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود غائب ہو گیا ہو، مگر یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے۔ شبیر احمد قمبرانی کی بازیابی یا کسی بھی قسم کی اطلاع کی فراہمی کے لیے حکومت کے کسی بھی ادارے نے اس کے ورثاء سے کوئی تعاون نہیں کیا۔ فیس دیتی ہیں، نہ ہمارے نمائندے دیتے ہیں، نہ کوئی بس کسی سے رابطہ۔ ادھر والے لوگ تو ہمارے ساتھ کسی نے تعاون نہیں کیا۔ ایک قلم کار جو پاکستان کے لیے ترقی کا جذبہ رکھتا تھا غائب ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اسی وقت پتہ چلے گا جب پولیس تفتیش شروع کرے گی۔ شبیر احمد قمبرانی سوئی سدرن گیس کے آفس میں کلرک تھا۔ محکمے کی جانب سے اس کی تنخواہ بند کر دی گئی۔ اس کا ہنستا مسکراتا گھر اب فاقوں کے حوالے ہو چکا ہے۔ اس کے بچے اپنے باپ کی گمشدگی کا کیس کہاں لے کر جائیں؟ اس کی ایبسنٹ کے بنا پر تنخواہ بھی روک دی ہے۔ یہ روتی ہوئی آنکھیں ہیں شبیر احمد قمبرانی کے چچا کی۔ یہ گھر اللہ کی جانب آس لگائے بیٹھا ہے کہ کب انہیں شبیر قمبرانی کی خبر ملے۔ قانون اور انصاف سے اٹھ چکی ہے ان کی امید۔ اللہ کرے آ جائیں گے، انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ حدود بندی کا تنازع حل ہوگا تو کٹے گی FIR، تفتیش شروع ہوگی۔ شبیر احمد قمبرانی کہاں ہے؟ شاید پتہ چل جائے، مگر صوبائی پولیس کے مابین یہ تنازع ختم کیسے ہوگا؟ کہاں ہے شبیر احمد قمبرانی؟ کوئی نہیں جانتا۔ دونوں صوبوں کی پولیس کہتی ہے یہ ہمارا کیس نہیں ہے۔ کیا یہ ایک پاکستانی کا کیس نہیں؟ کورٹ کچہری کیوں خاموش ہے؟ حکومت کیوں چپ ہے؟ SP موسیٰ پوچھتا ہے حکومت بتائے غریب کو انصاف کب ملے گا؟ حدود جیسا تنازع کب ختم ہوگا؟ بریک کے بعد دیکھیے لٹیروں کی لوٹ سے بچنے کے 2 طریقے۔ مشتری ہوشیار باش۔